बाग चहारुम, ये ज़रा सी नमी, एक ऐसी चीज़ जिससे हम सब तंग होते हैं बिलखसूस गर्मियों में। वो है हमारे जिस्म की ये ज़रा सी नमी जो बहुत मसले पैदा कर देती है। साफ़ सुथरे लोग वो होते हैं जो खुश्क रखते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहाते ही नहीं हैं, बल्कि वो अपने आप को बार बार धो के खुश्क कर लेते हैं। मगर क्या करें, अल्लाह ताला ने हमारे इल्ज़ाम में ये ग्लैंड्स बना दिए हैं जो जिस्म को खुश्क नहीं रहने देते और पसीना पैदा करते हैं। पसीना बदबू ऐसी नहीं पैदा करता जैसे बाल पैदा करते हैं या बालों की जड़ों में छुपा गंध। इस पसीने की बेहतरीन जमा होने की जगह आपके अंडर आर्म्स के वो बाल हैं जिनको अल्लाह ताला ने बना के साफ और मैले इंसान ने फ़र्क करने का पैमाना रख दिया है। अल्लाह ताला चाहता तो ये ना बनाता, लेकिन पहले अल्लाह ने इनको बनाया और फिर इनको उखाड़ने का हुक्म दिया ताकि हमें ये एहसास हो कि हम लोग अगर अपने जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बैरूनी दुनिया की गंदगी इसके कोने खुदरों में जमा होने लगेगी और हमसे बदबू आने लगेगी। दिल भी जिस्म का ही टुकड़ा है, इसको साफ नहीं रखेंगे, बार बार तौबा और नमाज का पानी इस पे नहीं बहाएंगे तो इसमें भी गंदगी बैठ जाएगी, नज़र नहीं आएगी, लेकिन ईमान वालों को दूर से आपसे बदबू आने लगेगी। हमारे अंडर आर्म्स भी हमारे जिस्म के वो कोने खुरदरे हैं जिनकी स्मेल दूसरों तक तेज़ी से पहुंचती है और यही स्मेल आपका अच्छा या बुरा इमेज बनाती है। मसला ये है कि अक्सर लोगों को खुद से स्मेल नहीं आती। इसका हल उसी मछेरे की बीवी की कहानी से निकलता है। अगर आप हर रोज़ नहाने की आदत डाल लेंगी तो आपको अपने जिस्म की साफ़ और गैर साफ़ हालत में फ़र्क करना आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप साफ़ रहेंगी, इतनी जल्दी आपको अपने जिस्म से आने वाली बुरी स्मेल का इल्म हो जाएगा और आप इसका सदेबाब कर सकेंगी। वरना अगर किसी को एहसास ही ना हो तो वो कैसे स्मेल को ख़त्म करेगा। अंडर आर्म्स के बाल सबसे बुरे बाल हैं। उनकी जड़ों में पसीना जमा होता है और वो बदबू अमूमन तब पैदा करता है जब ये बाल मौजूद हों। अगर बाल ही उखाड़ लिए जाएं तो गंदगी बहुत आसानी से जमा नहीं हो पाएगी और आपसे स्मेल नहीं आएगी। मसला ये है कि ख़वातीन वक्त बचाने और आसानी के लिए इन बालों को वीट जैसी क्रीमों से साफ़ करती हैं, जो कि बहुत गलत है। ये करीमें कभी भी आपका मसला हल नहीं करेंगी, बल्कि उसे बढ़ाएंगी। आपको अल्लाह ने इन बालों को उखाड़ने का हुक्म दिया है ताकि ये जड़ से ही निकल जाएं। इसके दो तरीके हैं, वैक्स या लेज़र। बास लोग समझते हैं लेज़र बहुत महंगा होता है, मगर ये इतना महंगा नहीं होता। मगर फिर भी हर कोई लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए बेहतरीन तरीका वैक्स है। अलबत्ता इस बात को भूल जाएं कि वैक्स करवा करवा के एक दिन बाल हल्के होके ख़त्म हो जाएंगे या बेसन की टिकिया बना के लगाने और उखाड़ने से बाल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ये बाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता तो लोग इतना पैसा खर्च करके लेज़र ना करवा रहे होते। ये बाल लेज़र के सिवा किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हो सकते और लेज़र से भी ये बहुत बारीक होते हैं और बहुत देर से आते हैं, मगर ख़ात्मा उनका कभी नहीं होता। लेकिन हम सबको हेयर रिमूविंग क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वो बाल को मोटा करती हैं और आपका बालों वाला हिस्सा बढ़ता जाता है, बाल फैलते जाते हैं। वैक्स से ये जितने थे उतने रहेंगे और ज़रा से हल्के होंगे। हो सकता है आपको मेरी बातें काफ़ी ग्रॉस लग रही हों, लेकिन जानते हैं ज़्यादा ग्रॉस क्या है? मेरे इर्द गिर्द की लड़कियों से बदबू आना और उनको इस बात का एहसास तक न होना। अगर उनको एहसास दिलाने के लिए मुझे ये ग्रॉस बातें करनी है तो मुझे कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह हक बात कहने से हया नहीं करता और हक बात सच बात को नहीं कहते। हक इस बात को कहते हैं जिसे इस वक्त किया जाए जब इसकी ज़रूरत हो। हेयर रिमूविंग क्रीमें हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और चूंकि बाल जड़ से नहीं उखड़ता, इसलिए बदबू का मसला ख़त्म नहीं होता और पसीना जड़ों में आराम से बैठा रहता है।
ویکس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ کروائی جائے تو بھی کافی ہوتی ہے اور بال دیر سے واپس آتا ہے اور پہلے سے موٹا بھی نہیں ہوگا۔ ویکس کروانے کی تکلیف آہستہ آہستہ 2-4 دفعہ کے بعد ختم ہو جائے گی اور دوسروں کو اپنی بدبو سے تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی جائے۔ نہیں، کچھ لوگوں کی جلد نازک ہوتی ہے، ویکس یا ایپیلیٹر سے خراب ہوتی ہے، ان کو ویٹ جیسی کریمیں استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کریموں سے بہتر ریزر سے شیو ہے۔ اور اگر کسی کا سکن کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو فوری طور پہ ٹریٹ کروانا ضروری ہے۔ جیسے اگر ویکس کے بعد آپ کے سرخ چھوٹے چھوٹے نشان پڑ رہے ہیں تو آپ کو ویکس چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ان نشانوں کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لیزر کروائیں یا کریم استعمال کریں۔ ان چیزوں کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کریم بال اکھاڑتی نہیں ہے اور ہمیں دین میں انڈر آرمز کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم ہے۔ اچھا، ان بالوں کو صرف اکھاڑ دینا کافی نہیں، کہا تھا نا صفائی کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بدبو نہ آئے تو آپ کو ہر روز ڈیوڈرنٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ڈیوڈرنٹ نہانے کے فوراً بعد جلد خشک کرتے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور روز کیا جاتا ہے۔ یہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں، لیکوڈ، اسٹک والے، ڈرائی، خوشبو کے ساتھ، بغیر خوشبو کے۔ آپ کے لیے کس قسم کا ڈیوڈرنٹ کرامت ہے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ بس یہ چیک کریں کہ اگر ڈیوڈرنٹ لگانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو خود سے اسمیل آ رہی ہے تو یہ نکارا ہے۔ اگر آپ چھوٹے شہر میں رہتی ہیں تو وقتی طور پہ اپنے شہر سے ڈیوڈرنٹ لے لیں، لیکن جب آپ کا کسی بڑے شہر آنا جانا ہو تو وہاں کے سب سے اچھے اسٹور سے ڈیوڈرنٹ لیں۔ مشکل سے 500 کا بھی نہیں ہوگا اور یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک مہینہ کوک کی بوتلیں نہ پئیں، کرکرے نہ کھائیں، چھوٹے موٹے خرچے نہ کریں تو آپ کے پاس ڈیوڈرنٹ کے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ کچھ لڑکیاں یہ ایکسکیوز دیتی ہیں کہ وہ پرفیومز افورڈ نہیں کر سکتی۔ کس نے کہا ہے کہ پرفیوم صفائی کے زمرے میں آتا ہے؟ میں اس ایکسکیوز کو اس لیے نہیں مان سکتی کہ اگر آپ کے پاس باتھ روم ہے اور نہانے کا پانی بھی ہے تو آپ روزانہ نہانا تو افورڈ کر سکتے ہیں نا، یا نہانا تو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ نہا لیں، نہ لیں آپ پرفیوم، لیکن روز نہا لیں اور ایک ڈیوڈرنٹ خرید لیں، آپ سے اسمیل نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ سوڈے کے بنے ہوئے ٹوٹکے بتاتے ہیں جو انڈر آرمز میں ڈیوڈرنٹ کی طرح لگانے کے متبادل ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے اچھے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کس کے پاس وقت ہے ان ٹوٹکوں کو بنانے کا؟ جب آپ کو بازار سے ایک اچھا ڈیوڈرنٹ مل رہا ہے تو بنی بنائی چیز لیں۔ ہر مہینے کوئی نیا ٹوٹکا نہیں بنایا جا سکتا، اتنا وقت چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز آپ کا وقت ہے، اس کو بچائیں اور درست کاموں پہ لگائیں۔ ڈیوڈرنٹ روز کے استعمال کی چیز ہے، اس پہ انویسٹ کریں۔ یاد رکھیں نہائے ہوئے بندے سے کبھی اسمیل نہیں آتی، چاہے اسے پسینہ ہی کیوں نہ آئے۔ پہلا پسینہ کبھی اسمیل نہیں کرتا۔ مثلاً گرمیوں کا موسم ہے، آپ نہا کے نکلی ہیں، پھر سیدھی کچن میں گئی ہیں، کام کرنا پڑ گیا، اگر تو ڈیوڈرنٹ لگا کے رکھا تھا، پسینے کے باوجود اسمیل نہیں آئے گی۔ اگر نہیں لگایا تھا تب بھی چند گھنٹے تک اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ اب دوبارہ پنکھے پہ جا کے بیٹھ گئیں، پسینہ سوکھ گیا، اسمیل نہیں آئی۔ اب اگر دوبارہ آپ کو پسینہ آیا تب وہ اسمیل پیدا کرے گا۔ دوسرا پسینہ اسمیل پیدا کرتا ہے۔ جب ایک پسینہ خشک ہو جائے اور آپ دوبارہ غسل نہ کریں تو دوبارہ پسینے کا آنا اسمیل پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف ڈیوڈرنٹ لگا لیں تو بھی بہت بچت ہو جائے گی، انڈر آرم سے پسینہ آئے گا ہی نہیں اور 24 گھنٹے بعد آپ نے ویسے ہی نہا لینا ہے نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر آپ کی روٹین کا حصہ ہوں اور اگر آپ کے انڈر آرمز کے بال صاف ہوں تو آپ گرمی میں بھی دن میں ایک دفعہ نہا کے گزارا چلا سکتی ہیں۔ کم از کم آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ نہاتے وقت اپنے کان نہیں صاف کر پاتے کیونکہ کان تو بس اینک کھڑی کرنے کی جگہ ہے یا ہینڈ فریز اڑانے کی۔
ہوتا یہ ہے کہ شیمپو وغیرہ کانوں کے پیچھے جمع ہو کے سوکھ جاتا ہے، اس لیے غسل کے دوران اپنی انگلیوں سے اپنے کان صاف کرنے کی عادت ڈالا کریں اور بہت زیادہ ایئر کاٹن والی سٹکس کا استعمال نہ کیا کریں، وہ کانوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ دیتی ہیں۔ بالوں کو زیادہ سے زیادہ تیل لگانے کی بھی عادت ڈالیں، مگر تیل لگانے کے آداب کہتے ہیں کہ ایک دن سے زیادہ تیل بالوں میں نہ چھوڑا جائے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے دھو لیں، پھر اگلے دن بے شک دوبارہ سے لگا لیں اور شیمپو کے بعد کنڈیشنر کی بھی عادت ڈالیں۔ نہانے کے دوران اپنے اوپر سے شیمپو اور صابن وغیرہ کو اچھی طرح اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر پانی کا بہت زیادہ ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سے 5 مدود مقدار تک پانی سے غسل فرماتے، یعنی 3 لیٹر پانی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سے پانی سے اپنے جسم مبارک کو غسل دے سکتے ہیں تو ہم سب کو شاور کے نام پہ گھنٹوں گرم پانی میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پانی کا بھی اللہ حساب لے گا، اس لیے پلیز پانی ضائع نہ کیا کریں۔ جب سے میں ہوم گرل بنی ہوں مجھے چیزوں کو بچانے کی عادت پڑ گئی ہے، جیسے پیسے بچانے کی۔ اچھا وہ میں آگے بتاؤں گی، ابھی ہم ذاتی صفائی کی بات کر رہے تھے۔ جلد کو اچھا رکھنے اور جسم کی بدبو سے بچنے کا ایک اور نسخہ ہے پانی پینا، اور بہت پانی پینا۔ اسے کہتے ہیں خود کو ہائیڈریٹ رکھنا۔ بس اس عادت کو اپنا لیں، جسم کے اندر جو کوڑا ہم جمع کرتے جا رہے ہیں وہ زیادہ پانی پینے سے باہر کی طرف فلش آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کے اندر کو صاف رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناخن جمعے کے جمعے کاٹنے کی عادت بھی ہوم گرلز میں ہوتی ہے۔ وہ بہت لمبے ناخن نہیں رکھتی۔ لمبے ناخن خوبصورتی کی نہیں، گندگی کی علامت ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا جمع ہوتا رہتا ہے ان میں، جسے آپ دوسرے ناخن سے نکال کے باہر بھی پھینک دیں تب بھی جراثیم تو وہی ہے نا۔ دین میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جمعے کے جمعے ناخنوں کو ٹرم کرنا ہے اور 40 دن بعد لازمی اپنے ناخن پورے کاٹنے ہیں۔ ناخنوں پہ تھوڑا سا تیل لگانا بھی اچھا رہتا ہے۔ ناخنوں کا تیل الگ سے ملتا ہے، اسے نیل پالش کی طرح برش سے لگایا جاتا ہے۔ جمعے کے جمعے لگا لیا کریں، فائدہ ہی ہوگا۔ وہ چیزیں جو آپ کے چہرے کے ساتھ لگتی ہیں ان کا صاف کرنا بھی ہر ہوم گرل کو آنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے گندی چیز کیا ہے جسے ہم دن میں کئی دفعہ پکڑتے ہیں، نہ اسے دھوتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ؟ وہ ہے آپ کا موبائل فون۔ اس کو آپ کو بار بار صاف کرنا ہوتا ہے۔ موبائل کا کور الگ سے صاف کیا کریں۔ اگر تو فون واٹر پروف ہے تو اسے دھو لیں۔ میں تو اپنا فون دھوتی ہوں ہر کچھ دن بعد، لیکن اگر واٹر پروف نہیں ہے تو میری بات پہ دھیان نہ دیں۔ پتہ چلے کل کو فون خراب ہو جائے تو آپ اسے میرے سر ڈال دیں۔ بس فون کی اسکرین اور پشت کو الکوہل یا اسپریٹ وائپ کے ساتھ صاف کریں جیسے زخم کو صاف کرتے ہیں۔ کور تو پلاسٹک کا ہوتا ہے، اسے دن میں ایک دفعہ دھو لیا کریں، اور یہ لٹکنے والی چیزیں جیسے کہ روئی کے بالز کو کور کے ساتھ خوبصورتی کے لیے لٹکانے سے پرہیز کریں۔ سب سے زیادہ جراثیم ان میں جمع ہوتے ہیں اور ان کو بار بار دھونا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے خود بھی جویلری پہننا اچھا لگتا ہے اور میرا خیال ہے جویلری پہننے کے لیے لڑکیوں کا میرڈ ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ بھی کانوں یا ناک میں کچھ پہنتی ہیں تو اسے پہنے رکھا کریں، لیکن غسل کے وقت اسے اتار کے اپنے کان اور ناک کے سوراخ تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر زیور سونے کا ہے تب بھی اس کو صاف کرتے رہا کریں۔ ویسے کیا آپ نے ارد گرد ایسی خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں جو صاف ستھری ہوتی ہیں، چہرے بھی صاف شفاف ہوتے ہیں، ان سے اسمیل بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے پاؤں پیارے نہیں ہوتے، ایڑیاں میلی اور کھردری ہوتی ہیں؟ نہیں، میں ایڑیاں نرم کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکے نہیں بتانے جا رہی، یہ کتاب ٹوٹکوں کی کتاب نہیں ہے۔ میں وہ بتاؤں گی جو کوئی ٹوٹکا نہیں ہے بلکہ ہم سب کی روٹین ہونا چاہیے، جو میں خود اپنے پیروں کے لیے کرتی ہوں۔ غسل کے بعد میں فٹ سینڈر سے ایڑیاں رگڑتی ہوں۔ یہ پیروں کے لیے بنا ریگ مال ہوتا ہے۔ ایک طرف زیادہ کھردری اور دوسری کم کھردری ہوتی ہے، اور زیادہ کھردری سے آپ ایڑیوں کی مردہ جلد اتارتے ہیں، کم کھردری سے اس کو بعد میں برابر کرتے ہیں، لیکن یہ کام تب کیا کریں
جب پاؤں گیلا اور مردہ جلد نرم ہو، اور پھر فوراً سے پیروں کے نیچے ویسلین یا پیٹرولیم جیلی لگا کے جرابیں پہن لیں۔ میری امی کے نزدیک پیٹرولیم جیلی آدھے امراض کا حل ہے۔ جلد پھٹ گئی ہے، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ جلد رگڑی گئی ہے، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ کوئی مر گیا ہے، پیٹرولیم جیلی لگاؤ۔ اچھا سوری، ویسے کیا آپ کے پیر بھی میری طرح زیادہ چلنے سے دکھنے لگ جاتے ہیں؟ میرے تو اس لیے دکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ملنے والے جوتے ہمارے پیروں کے مطابق ڈیزائن نہیں کیے گئے ہوتے۔ اب ہم باہر سے جوتے تو منگوانے سے رہے۔ اس کا ایک بہت اچھا حل ہے اپنے بند جوتوں کے اندر ان سولز ڈالنا۔ یہ پیر کی شکل کا نرم سا سلیکون پیڈ ہوتا ہے جسے آپ جوتے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو زیادہ چلنے کی صورت میں بھی سکون رہتا ہے۔ یہ آرتھو والوں سے یا فارمیسی والوں سے مل جاتے ہیں۔ بہت مہنگے نہیں ہوتے، لیکن اپنے پیر کے سائز کے عین مطابق لینے چاہیے۔ پیروں کی ایک اور چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے، وہ ہیں جرابیں۔ جرابیں ہمیشہ درست سائز کی پہننی چاہیے۔ بہت تنگ پہننے سے پیر کا ناخن آگے سے دب جاتا ہے اور اندر گھس جاتا ہے، پھر وہ اندر ہی گرو کرنے لگتا ہے جو تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نہانے کے بعد جب پیر کے ناخن نرم ہوں تب احتیاط سے کاٹیں۔ ندرت بہن مجھ سے اپنے ناخن کٹواتی ہیں، ساتھ ساتھ بولتی بھی جاتی ہیں، امیوں کے ناخن کاٹو تب بھی انہیں مسئلہ ہوتا ہے، نہ کاٹو تب بھی مسئلہ ہے۔ مجھے امی کے ناخن کاٹتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، سارے بدلے پورے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خوب اندر تک کاٹتی ہوں، پھر پائیوڈین لگا دیتی ہوں تاکہ سپٹک نہ ہو۔ امی کا بیک گراؤنڈ میوزک البتہ جاری رہتا ہے۔ کچھ لڑکیاں الماری سے کپڑے نکال کے یوں ہی پہن لیتی ہیں، استری نہیں کرتی۔ استری کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک قمیض پہ 3 منٹ، ایک شلوار پہ 2 منٹ، دوپٹے پہ شاید 4 منٹ۔ میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ ٹوٹل ہوئے 9 منٹ۔ کپڑے استری نہ کرنے سے یہ لڑکیاں پورے 9 منٹ بچاتی ہیں۔ اور میں اکثر ان عظیم کاموں کے بارے میں سوچتی ہوں جو یہ لڑکیاں روز کے 9 منٹ بچا کے کرتی ہوں گی۔ یقیناً مریخ پہ زندگی کے آثار تلاش کر لیتی ہوں گی، یا کوئی کتاب لکھ لیتی ہوں گی، یا 10 مہمانوں کی دعوت تیار کر لیتی ہوں گی۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے 9 منٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا اور صرف انسٹاگرام اور فیس بک سکرول ہی کرنا ہے، یا کسی کے واٹس ایپ کا لاسٹ سین سٹاک ہی کرنا ہے، تو بہتر ہے ان 9 منٹوں کو کپڑے استری کرنے میں لگا دیا جائے، کیونکہ ہوم گرلز استری کے بغیر کپڑے نہیں پہنا کرتی۔ چہرے کی طرف آئیں تو اس پہ میک اپ کرنا اچھی بات ہے۔ مجھے تو ہلکا پھلکا میک اپ ہر وقت کرنا پسند ہے۔ امی کو نہیں پسند، خیر ہے، امی کو تو میں بھی نہیں پسند۔ کبھی امکان ہے کہ میں ان کو گھر کے دروازے پہ کمبل میں لپٹی پڑی ملی تھی۔ بس دعا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جانے والے پروفیسر ڈمبلڈ اور مک گنگال ہی نکلیں۔ بڑے عرصے سے اپنے ماتھے پہ وہ اسکار ڈھونڈ رہی ہوں جو ملا نہیں۔ خیر، اسکار نہ بھی ہو تب بھی میک اپ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ میک اپ رات کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ نے لوشن، ڈیوڈرنٹ کے علاوہ جس چیز پہ پیسہ لگانا ہے وہ ہے کلینزر۔ ایک اچھا کلینزر لیں۔ کمپنی کا نام میں نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے بتانے کے، کاش کوئی دے دیتا، لیکن اچھے اسٹور سے اچھا کلینزر لیں اور گیلے چہرے پہ کلینزر لگا کے روئی سے صاف کریں۔ پھر ٹونر سے دوبارہ چہرہ صاف کر لیں اور منہ دھو کے ہلکا سا لوشن یا نائٹ کریم لگا کے رات کو سو جائیں۔ اصل میں آپ پہ یہ لازم ہے کہ رات کو اپنی جلد کو سانس لینے دیں، اسے کسی چیز کی تہہ میں نہ چھپنے دیں۔ میک اپ اس کو سانس نہیں لینے دیتا، اس لیے اسے اتارنا ناگزیر ہے۔ میری ایک اور اچھی عادت ہے کہ میں رات کو بال برش کر کے سوتی ہوں۔ بہت زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گرہیں کھل جائیں۔ لیکن میری زیادہ اچھی عادت یہ ہے کہ میں برش سے بال نکال کے انہیں کسی کونے میں یوں ہی پھینک نہیں دیتی، میں ان کو گول رول کر کے
بسم اللہ پڑھ کے ان کی گرہ لگا کے انہیں کسی چیز، لفافے، کاغذ وغیرہ میں ڈال کے ڈسٹ بن میں پھینکتی ہوں۔ شیاطین آپ کے ارد گرد بکھرے بال اور ناخن اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے خدا جانے کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمیں علماء اکرام بتاتے ہیں۔ میں بسم اللہ اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ یہ پڑھ کے جو کنڈی لگائی جاتی ہے اسے شیطان نہیں کھول سکتا، اس لیے اپنی ایسی پرسنل چیزیں یوں نہ پھینکا کریں۔ اس طرح کا ذاتی قسم کا کچرا ہمیشہ بہترین طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے۔ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے حق میں ہوں، سوائے بنوؤں کے۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنوؤں کے بال اکھاڑنے سے منع کیا ہے۔ سب مسلمان عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آئی بروز بنوانا گناہ ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کام کو کرنے کا انسان کا دل چاہتا ہے نا، وہ اسے کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، ورنہ تو ضمیر ملامت کر کر کے مار ہی دے۔ لیکن اب دنیا جہان کی توجیہات اور دلائل لے کے آئیں کہ میں شوہر کے لیے بناتی ہوں، میری بنوئیں بہت غنی ہیں، میں یوں اچھی نہیں لگتی، یہ وہ۔ جو چیز منع ہے وہ منع ہے۔ آپ نے آئی برو کے بال اکھاڑنے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو ہم اس سے محروم کر دیے جائیں؟ جیسے بارش برسے تو کچھ لوگوں کے اوپر چھت تان دی جائے، وہ بس اسے دیکھ سکیں پیاسے حلق اور ترستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اور اس پانی کو چھو نہ سکیں۔ ایسی ہوتی ہے رحمت، بارش کی طرح آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ چند بالوں کی وجہ سے خود کو اس سے محروم نہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج فقیر ہیں۔ اس کے آسمانوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ ہمارے لیے مدد نازل فرمائے۔ ایسے میں یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے خود کو اس رحمت سے محروم نہ کیا کریں۔ چند بال ہی تو ہیں، ان کو نہ چھیڑیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، جن کے بہت گھنے یا مردانہ ہوتے ہیں، علماء ان کو تراش خراش کی اجازت دیتے ہیں۔ عرب ممالک میں خواتین بلیچ وغیرہ یا ریزر سے اس کی تراش خراش کر لیتی ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اس لیے جن کا واقعی کوئی مسئلہ ہو ان کی الگ بات ہے، لیکن 90% لوگوں کے آئی برو نارمل ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ انہیں نہ اکھاڑا کریں، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی لگیں گی۔ دین میں صرف آئی برو کے بال اکھاڑنا منع ہے۔ اپر لپس اور چہرے کے دوسرے بال اکھاڑنے وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے ناپسندیدہ چیز کو ممکن حد تک دور کر لینا چاہیے۔ چہرہ آپ کی سب سے نازک شے ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اور میک اپ انگلیوں سے بھی لگا سکتے ہیں اور آنسوں کی شکل کے اسفنج سے بھی، اور انگلی سے لگانا ہو تو رنگ فنگر یعنی کہ تیسری انگلی سے لگایا کریں، کیونکہ اس کا ٹچ سب سے زیادہ لائٹ ہوتا ہے۔ انگشت شہادت کا ٹچ بھاری ہوتا ہے۔ جسمانی صفائی میں ایک اور چیز کا میں بہت خیال رکھتی ہوں۔ جب پسینہ آئے اور لباس میلا ہو جائے تو نہا کے کپڑے بدل لیں، لیکن کیا صرف لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ عبایا اور چادروں کا کیا؟ نئے کپڑوں پہ میلا عبایا پہن کے ہم دوسروں کے لیے ناقابل برداشت بن جاتے ہیں۔ جو عبایا آپ نے ایک دفعہ گھر سے باہر پہن لیا، اسے گھر واپس آ کے اتار کے سیدھا واشنگ مشین میں ڈالا کریں۔ کپڑے دھلنے پہ پیسے نہیں لگتے، ڈٹرجنٹ مہنگا ہے تو پانی سے ہی دھو لیں، مگر عبایا دھوئے بغیر دوبارہ نہ پہنا کریں۔ روز دھلا ہوا عبایا نہ پہننے کا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ جو عبایا لینا افورڈ کر سکتا ہے وہ اسے دھونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ صرف سستی ہوتی ہے اور اپنی سمیل سے آگاہ نہ ہونا۔ اتنا کریں کہ عام سے 2-4 عبائے لے کے رکھ لیں اور بدل بدل کر پہنیں، لیکن ایک ہی عبایا جب بھی آپ نے دوسری دفعہ پہنا
اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہو تو وہ آپ کی ساری شخصیت ہی مار دے گا۔ ابایا کو پہننے سے پہلے سونگا کریں، آپ سے آنے والی بدبو دوسروں کو اذیت دے گی۔ ابایا والی لڑکی کا امیج الگ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ باہر کی ساری گرد اور مٹی آپ اپنے ابائے پہ سمیٹتی جا رہی ہوتی ہیں۔ ابایا گند کا مرکز بن جاتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اسے سونگا جا سکتا ہے۔ اکثر لڑکیاں مخصوص ایام میں نہانے سے پرہیز کرتی ہیں، حالانکہ ایسے دنوں میں نہانا زیادہ ضروری ہے، اور نیپکن ہر 8 سے 12 گھنٹے بعد بدلنا اس سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ اگر آپ کے سونگنے کی حس تیز نہیں ہے تب بھی آپ سے اٹھتی اسمیل دوسروں کو بہت جلدی آ جاتی ہے، اور یوں آپ کا امیج الگ خراب ہوگا، دوسروں کو اذیت الگ پہنچے گی۔ ویسے تو اسمیل کا سدباب ڈیوڈرنٹ سے ہو جاتا ہے، لیکن ڈیوڈرنٹ کے بعد 3 چیزیں آپ کو جسم پہ خوشبو کے لیے لگانی چاہیے۔ ایک باڈی سپرے یا باڈی مسٹ ہوتا ہے، یہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ آپ کو ہی اس کی خوشبو آتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ دوسری چیز یودا ٹائلٹ ہوتا ہے، یہ یودا پرفیوم سے ہلکا ہوتا ہے۔ یودا پرفیوم کو آپ کپڑوں پہ لگا سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان خوشبوؤں کو کلائی، گردن، سینے، کوہنیوں کے درمیان، کانوں کے پیچھے یا گھٹنوں کے اندر لگایا جاتا ہے۔ گھر میں آپ یہ تینوں چیزیں لگائیں، لیکن گھر سے باہر جاتے ہوئے پرفیوم نہ لگانا بہتر ہے۔ پہلی 2 چیزوں کی مہک دوسروں تک نہیں پہنچتی، صرف تب پہنچتی ہے جب آپ سے کوئی گلے ملے، اور یوں کسی نامحرم کے بازار وغیرہ آپ کا باڈی سپرے سونگھ لینے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ البتہ پرفیوم کی مہک دور تک پہنچ جاتی ہے اور وہ گناہ ہے، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن گھر میں خوشبو لگانی چاہیے، اور ضرور لگانی چاہیے۔ کسی ایسی محفل میں جہاں نامحرموں سے انٹریکشن نہیں ہوتا وہاں بھی لگا کے جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ پرفیوم کے خلاف ہوتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، کیوں بھلا؟ کیونکہ پرفیوم میں الکحل ہوتی ہے۔ الکحل کی 2 ٹائپ ہوتی ہیں، میتھانول اور ایتھانول۔ میتھانول ایک زہریلا کیمیکل ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ شراب جیسے مشروبات میں استعمال ہوتا ہے، اور ایتھانول استعمال ہوتا ہے پرفیوم میں۔ یہ فیکٹری فرمنٹیشن سے بنتا ہے، اس کو اگر منہ کے ذریعے جسم کے اندر لے جایا جائے، وہ بھی کثیر تعداد میں، تب یہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن پرفیوم میں استعمال ہونے سے وہ نقصان نہیں دیتا۔ الکحل یعنی شراب وغیرہ میں میتھانول استعمال ہوتا ہے، ایتھانول پرفیوم اور دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اپنے تقوی کی وجہ سے ایسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو آج کل سب برانڈز کے آئل بیسڈ پرفیوم بھی آگے ہیں، ان کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے پرفیوم کے مقابلے میں صرف عطر کا آپشن ہوتا تھا، لیکن ساری باتوں کی ایک بات، تیز پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے۔ ویسے ایک ہوم گرل جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پرس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک چھوٹی کنگھی، ایک شیشہ، ایک ہینڈ سینیٹائزر، ٹشو کا چھوٹا سا پیکٹ، ڈیوڈرنٹ، بریتھ منٹ کا ایک پیکٹ، اور پیناڈول، کیونکہ زندگی میں آپ کو کوئی بھی کہیں بھی سر کا درد دے سکتا ہے۔